अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 11 और 12 से। और जब कहा जाता है इनको फ़साद ना डालो मुल्क में, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जान लो वही हैं ख़राबी करने वाले, लेकिन नहीं समझते। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है चेंजिंग जीबी स्टेटस। जीबी का मतलब होता है गिलगित बल्तिस्तान। हुकूमत ने ये प्लान किया है, फ़ैसला किया है कि वो जो स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान का, उसको तब्दील करके उनको प्रोविजनल यानी कि टेम्परेरी प्रोविंशियल स्टेटस दे देंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो लेजिस्लेशन की जाएगी, कानून साजी की जाएगी, ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी पाकिस्तान की पोजीशन को, जो पाकिस्तान का स्टांस है इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि ये एज़ पर यूएन रेजोल्यूशन होगी। मज़ीद हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं इस लेजिस्लेशन में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, और क्या डिमांड्स थी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, और उनको किस तरह से फुलफ़िल किया जाएगा। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, और आज के जो तमाम एडिटोरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग के हिसाब से, वो कैब के हिसाब से। आगे चलेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँगा इनके मीनिंग। इसी तरह से जो हमारे पास एक्वा कलर है, ये डिस्कोर्स मार्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, और जो हमारे पास रेड कलर होगा उसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा तालिबान असाल्ट के मुतल्लिक। तालिबान ने एक मरतबा फिर से हमला किया है कंधार एयरपोर्ट पे रॉकेट्स के साथ। इसी तरह से जो उनका अटैक है वेस्टर्न सिटी ऑफ हेरात पे, वो भी माउंट कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो इंक्रीजिंग रेट है, इंसर्जेंसी है तालिबान की, उसकी वजह से जो एक्सोडस है, माइग्रेशन है आम लोगों की जो कि कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ये फेस करना पड़ रहा है कंसर्न कि ज़्यादा लोग हिजरत करेंगे, माइग्रेट करेंगे पाकिस्तान की जानिब। तो पाकिस्तान को ये इशू रेस करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के साथ। इसके मुतल्लिक जो सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं और जो फैक्ट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा कैंसलिंग औरत मार्च। एक मरतबा फिर से कैंसिल किया गया है औरत मार्च फैसलाबाद को, और इनको औरत मार्च को डिस्प्ले करने की, मैनिफेस्ट करने की इजाज़त नहीं मिली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद की जानिब से। तो ये तमाम चीज़ें शो करती हैं, रिवील करती हैं पैट्रियार्ची को, यानी कि मेल डोमिनेंस को और मिज़ोजिनी को हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा ये डीप रूटेड है। मज़ीद इसकी क्या वजूहात थी वो डिटेल से हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। यानी कि जो आज के एडिटोरियल्स हैं, एक तो है हमारा औरत मार्च के मुतल्लिक, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मुतल्लिक। इसी तरह से आज जो हमने ओपिनियन सुबह डिस्कस की है सेक्सुअल हैरेसमेंट से मुतल्लिक, तो इस तरह से आपको जेंडर से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इन दोनों आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे, जो कि आप अपने पास सेव कर सकते हैं और अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इनको मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हमने देखा एडिटोरियल है वो इंटरनेशनल अफेयर से है, अफ़गानिस्तान के इम्ब्रोग्लियो सिचुएशन से है, क्वागमायर से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में। तो होपफुली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी इस टॉपिक से, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड किसी भी पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल से, चेंजिंग जीबी स्टेटस द गवर्नमेंट्स प्लान्स। हुकूमत के जो प्लान थे टू अकॉर्ड ए प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस, के ग्रांट किया जाए, दिया जाए एक टेम्परेरी आर्जी प्रोविजनल सूबाई स्टेटस गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये तमाम प्लान क्या कर रहे हैं, आर प्रोग्रेसिंग स्टेडली, ये आहिस्ता से रेगुलर और इवन मैनर में आगे की जाने बढ़ रहे हैं। एंड द लॉ मिनिस्ट्री हैज़ फाइनलाइज द प्रपोज लेजिस्लेशन, और ये जो कानून साजी प्रपोज की गई थी, कानून की मिनिस्ट्री ने इसको मुकम्मल कर लिया है, फाइनलाइज कर लिया है। एज़ रिपोर्टेड इन दिस पेपर, जिस तरह से इस पेपर में रिपोर्ट किया गया था, द प्रपोज्ड लॉ दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये कानून जो कि पहले ही सबमिट किया जा चुका है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, यहाँ पे डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। विल नॉट अफेक्ट पाकिस्तान पोजीशन ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज़ पर यूएन रेजोल्यूशन। तो यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक, करारदाद के मुताबिक, ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है, स्टांस है जम्मू एंड कश्मीर के मामले पे, उस पर असरअंदाज नहीं होगा। द प्रोविजनल स्टेटस इज़ मीन टू सिग्निफाई, ये जो टेम्परेरी स्टेटस दिया जाएगा ये सिग्नल कर रहा है दैट द फाइनल स्टेटस ऑफ जीबी विल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूएन रेजोल्यूशन, कि जो फाइनल स्टेटस होगा गिलगित बल्तिस्तान का वो डिटरमिन किया जाएगा यूएन की रेजोल्यूशन के एन मुताबिक।
دا ڈرافٹ آف دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل، یہ جو کانسٹیٹیوشنل آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ پرپوز کرتا ہے اے پروونشل اسمبلی فار جی بی کے گلگت بلتستان کی ایک صوبائی اسمبلی ہوگی، ایز ویل ایز ریپرزنٹیشن آف پیپل فرام جی بی ان دا پارلیمنٹ ان اسلام آباد، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو نمائندگی دی جائے گی نیشنل اسمبلی میں یعنی کہ پارلیمنٹ ان اسلام آباد میں۔ اٹ آلسو پرپوزز مزید یہ کیا پرپوز کرتا ہے کہ جو چیف کورٹ ہے گلگت بلتستان کی اس کو ابالش کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور اس کو ہائی کورٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا، یعنی کہ اسی کو چیف کورٹ کو ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا۔ وائل دا سپریم ایپلیٹ کورٹ بی ایدر ابالش، یا اور ان کی جو سپریم ایپلیٹ کورٹ ہے اس کو ابالش کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، یا پھر اس کو ری اسٹیبلش کیا جائے گا سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرح۔ if it is abolished، اگر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، then the jurisdiction of Supreme Court of Pakistan، پھر جو اتھارٹی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کی تو یہ ایکسٹینڈ کرے گی گلگت بلتستان تک۔ The Election Commission of Gilgit Baltistan will also be merged with Election Commission of Pakistan، تو جو الیکشن کمیشن ہے گلگت بلتستان کا اس کو مکس کر دیا جائے گا، انٹرمنگل کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ۔ اینڈ اٹس چیئرمین ول بی میڈ اے ممبر آف ای سی پی، اور ان کا جو چیئرمین ہوگا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممبر ہوگا۔ اف دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از اڈاپٹیڈ، اگر اس آئینی ترمیم کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو چیزیں مین سیکھنے کو ملی ہیں وہ فرسٹ آف آل کیا ہے کہ پروونشل اسمبلی پرووائڈ کی جائے گی گلگت بلتستان کو، جو دوسری چیز ہے وہ ہے ریپرزنٹیشن، نمائندگی دی جائے گی نیشنل اسمبلی میں، چیف کورٹ کو چینج کر کے ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا، اور سپریم ایپلیٹ کورٹ کو تبدیل کر کے سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرز پہ کورٹ اسٹیبلش کی جائے گی۔ اور لاسٹلی ہمارے پاس جو پانچواں آپشن ہے وہ کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے گلگت بلتستان کا اس کو مرج کر دیا جائے گا ای سی پی کے ساتھ، اور جو ان کا چیئرمین ہے وہ ای سی پی کا ممبر بھی ہوگا۔ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، یہ درست سمت میں ایک قدم ہے۔ دا پیپل آف جی بی ہیو آرگیوڈ فار اے پروویژنل پروونشل اسٹیٹس فار مینی ایئرس، بہت سالوں سے جو لوگ ہیں گلگت بلتستان سے وہ دلائل دیتے تھے، آرگو کرتے تھے، ٹیمپریری پروونشل اسٹیٹس کے لیے ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اینڈ ان مارچ دس ایئر دا گلگت بلتستان اسمبلی ہیڈ پاسڈ اے یونینیمس ڈیسیژن ڈیمانڈنگ سچ اسٹیٹس، اور اس سال مارچ میں گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک یونائٹڈ ڈیسیژن پاس کیا اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا اس طرح کا اسٹیٹس۔ گورنمنٹ ان پاکستان ہیو ریمینڈ ریلیکٹنٹ، پاکستان میں جو حکومتیں تھیں وہ بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار رہی ہیں اس طرح کا اسٹیٹس میں دینے کے لیے، فار فیئر، اس خوف سے کہ اس طرح کا جو اسٹیپ ہوگا اس کے ایڈورس ریپرکشنز ہوں گے، برے نتائج ہوں گے پاکستان کے لانگ سٹینڈنگ اور جو پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کے ایشو پہ اس پہ۔ however تاہم اٹ ہیز ناؤ بیکم کلیئر، یہ اب واضح ہو گیا ہے، ڈسٹنکٹ ہو گیا ہے، دیٹ وشز آف دی پیپل آف جی بی مسٹ بی ریسپیکٹڈ، کہ جو ڈیزائر ہے، خواہشات ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کی، ان کی عزت کی جانی چاہیے، اینڈ دے بی گیون گریٹر ریپرزنٹیشن، ان کو زیادہ نمائندگی دی جانی چاہیے اور حقوق دیے جانے چاہیے ان کو خود کو گورن کرنے کے لیے۔ دا اسٹریٹجک ایریا ہیز گینڈ مور امپورٹنٹ، یہ جو اہم ایریا ہے، اسٹریٹجک ایریا ہے، اس کو اب زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے سی پیک کے اسٹیبلش ہونے سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اسٹیبلش ہونے سے۔ اینڈ دیر از گریٹر نیڈ دین ایور ٹو انٹیگریٹ اٹ فردر انٹو دی مین اسٹریم، اب سب سے زیادہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ان کو بلینڈ کیا جائے مین اسٹریم کے ساتھ۔ لاسٹ ایئر، پچھلے سال، آل پولیٹیکل پارٹیز ور رپورٹڈ ٹو ہیو ایگریڈ، یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ ایگری ہوئی تھی پروویژنل پروونشل اسٹیٹس دینے کے لیے جی بی الیکشن کے بعد۔ دا پرپوز لا ہیز بین ڈسکس ود دا ریلیونٹ پیپل ان جی بی ایز ویل ایز اے جی کے، اور جو پرپوز لا ہے، لیجسلیشن ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ۔ دا گورنمنٹ شوڈ ونس اگین ٹیک اپوزیشن انٹو کانفیڈنس، ایک مرتبہ پھر سے حکومت کو اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے اس میجر موو کے بارے میں، تاکہ یہ جو ترمیم ہے اس کو یونانیمسلی اتحاد کے ساتھ پاس کیا جا سکے، ریکٹیفائڈ انیکٹ کیا جا سکے۔ دس ایشو شوڈ بی ابو پارٹیسن پولیٹکس، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بائسڈ یا پریجوڈائزڈ سیاست سے اوپر ہونا چاہیے۔ اینڈ آل پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز شوڈ ٹیک اونرشپ آف اٹ، اور تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے۔ however تاہم ایوری کیئر مسٹ بی ٹیکن، تمام احتیاط برتی جانی چاہیے، ٹو انشور، یہ یقینی بنانے کے لیے دیٹ دا ٹیکسٹ آف امینڈمنٹ از لیگلی واٹر ٹائٹ،
کہ قانونی طور پہ جو یہ ترمیم ہے اس کا ٹیکسٹ واٹر ٹائٹ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اینڈ ڈز ناٹ ان اینی وے ڈائلیوٹ پاکستان پوزیشن آن کشمیر، اور کسی طریقے سے بھی یہ پاکستان کی کشمیر کے ایشو پہ جو پوزیشن ہے اس کو ویک نہ کرے۔ اٹ میں دیئر فور بی پروڈنٹ، اس لیے یہ وائز ہوگا، ٹو ہیو دی لا ویٹڈ بائی انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹس، کہ لا کو ایویلویٹ کروایا جائے، اسیس کروایا جائے عالمی قانونی ماہرین سے، ایز ویل ایز ڈپلومیٹس، اور اسی طرح سے سفارتکاروں سے، who will be required to defend it at فورم، جو کہ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں فارن فورمز پہ اگر اس طرح کے چیلنجز ارائز ہوتے ہیں۔ The amendment should be also be debated thoroughly in parliament، اور پارلیمنٹ میں بھی اس ترمیم کو مکمل طور پہ اس پہ مباحثہ ہونا چاہیے، اینڈ ایٹ آل پبلک فورمز، اور تمام پبلک فورمز پہ، before it is put to vote and adopted، اس سے پہلے اس کو ووٹ کے لیے پٹ کیا جائے اور اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا، طالبان اسالٹ ایز کنفیوژنس کلاؤڈز دی فیوچر آف افغانستان، جیسا کہ جو مستقبل ہے افغانستان کا ایک مرتبہ پھر سے الجھن کا شکار ہے، ود طالبان آن ریمپیج اکراس دی ہیپلیس کنٹری، اور طالبان ریٹ کر رہے ہیں، رنماک کر رہے ہیں اس انفارچونیٹ ان لکی کنٹری میں، اینڈ دا گورنمنٹ ان کابل انیبل ٹو پٹ اپ اے سالڈ ڈیفینس، اور جو حکومت ہے کابل میں وہ ڈیفینس نہیں پٹ اپ کر رہی ان کے خلاف۔ نیبرنگ اسٹیٹس انکلوڈنگ پاکستان، جو پڑوسی اسٹیٹس ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، مسٹ پریپیئر فار دی ووسٹ، ان کو بدترین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے، ویئر ریفیوجیز آر کنسرن، جب پناہ گزینوں کی بات آتی ہے۔ دا افغان طالبان اوور دی لاسٹ فیو ڈیز، پچھلے کچھ دنوں سے افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے قندھار ایئرپورٹ کو راکٹس کے ساتھ سٹرک کیا ہے، اس پہ حملہ کیا ہے، while the armed movement is also mounting an assault on the western city of ہرات، اور یہ جو آرمڈ گروپ ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اسالٹ کیا ہے ویسٹرن سٹی آف ہرات پہ بھی، انڈیکیٹنگ دا لیول آف فرسٹریشن ان کابل، جو کابل میں صورتحال ہے، فرسٹریشن ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی ہیں، انہوں نے فاسٹ ڈیٹوریٹنگ سچویشن کو، فاسٹ ڈکلائننگ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ یہ تمام اس کا ذمہ داری ہے ابرپٹ یو ایس وڈرال پہ، اچانک سے یو ایس نے جو انخلا کیا ہے اس پہ۔ ایز تھنگس فالڈ اپارٹ ویری کوئکلی ان افغانستان میں جس طرح سے چیزیں بہت تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، نیبرنگ کنٹریز آر بریسنگ دیم سیلوز، جو پڑوسی ممالک ہیں وہ خود کو تیار کر رہے ہیں، فار این ایکسپیکٹڈ ایگزوڈس آف ریفیوجیز، کے پناہ گزینوں کی مائگریشن، ہجرت ہو سکتی ہے۔ وائل اسپیکنگ ان واشنگٹن ریسنٹلی، حال ہی میں واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف، انہوں نے ریپیٹ کیا ہے گورنمنٹ کی پوزیشن کو کہ سیف زون کو اسٹیبلش کیا جانا چاہیے، کریٹ کیا جانا چاہیے افغانستان کے اندر ہی، جہاں پہ جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو پناہ مل سکے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، بین الاقوامی برادری ہے، ان کو اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان ڈز ناٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو ٹیک مور ریفیوجیز، پاکستان کے پاس اب اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مزید ریفیوجیز کو پناہ دے، ہی ٹولڈ اے پریسر ان دا یو ایس کیپٹل، انہوں نے یہ بات ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتائی یو ایس کے کیپٹل میں۔ ہاؤور، تاہم ان دا میڈس آف دیز گریم ڈیولپمنٹس، اس طرح کی سیریس گریم ڈیولپمنٹس کے درمیان میں جو پیس ٹاکس ہیں، امن کی بات چیت ہے، وہ بھی ہونے جا رہی ہے دوحہ میں، انڈر دی امبریلا آف ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا جو ہے وہ کیا ہے، رشیا، چائنا، یو ایس اور پاکستان کی گٹھ جوڑ ہے، اس کے انڈر ایک پیس ٹاک ہونے جا رہا ہے دوحہ میں، ٹو ٹرائی اینڈ ہیمر آؤٹ اے سولوشن ٹو افغان امبراگلیو، تاکہ جو افغانستان کا کوآگمائر ہے، ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اس کے لیے کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ اٹ از کلیئر، یہ واضح ہے، دیٹ اونلی اے میریکل کین میک دی طالبان سسپینڈ دیئر اسالٹ، کہ کوئی معجزہ ہی طالبان کو ان کا حملہ کرنے سے روک سکتا ہے، اینڈ ایگری ٹو ٹاک پیس ود کابل، اور ان کو ایگری کر سکتا ہے کہ وہ کابل کے ساتھ امن پہ بات چیت کرے۔ Therefore the meeting in Doha will be do or die event، اس لیے جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے دوحہ میں یہ ڈو اور ڈائی ایونٹ ہوگا، جب where a peaceful resolution to the Afghan conflict is concerned، جب ایک پرامن حل کی تلاش ہے افغان کے کنفلکٹ کے لیے، وار کے لیے، کنفرنٹیشن کے لیے، اینڈ ہوپس should not be too high، اور امیدیں زیادہ ہائی نہیں ہونے چاہیے اس کی کامیابی کے لیے۔ if anything regional state must get assurance، کچھ بھی ہو لیکن جو خطے کی سٹیٹس ہیں ان کو افغانستان سے یہ یقین دہانی لینی ہوگی کہ ان کو افغانستان کو استعمال نہیں کیا جائے گا بیس کے طور پہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ کے موومنٹس کے لیے، جو کہ ایریاز کنٹرول کیے جا رہے ہوں گے طالبان کی جانب سے۔ دا لیٹر ٹو شوڈ کنسیڈر دیٹ، جو طالبان ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے، اف دے ری امپوز دی اولڈ ایبسکیورنٹسٹ آرڈر، اگر وہ ایک مرتبہ پھر سے فیکٹس کو پریونٹ کرتے ہیں اور پرانا آرڈر امپوز کرتے ہیں،
جو کہ انہوں نے پروموٹ کیا تھا اپنے ارلیئر رول میں، اینڈ پرووائڈ سینکچوری ٹو ٹیررسٹ، اور پناہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو. ریجنل اسٹیٹس اینڈ گلوبل پاورز ول ٹیک ایکشن، خطے کے اسٹیٹس اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ایکشن لیں گی. ایز فار دی ریفیوجیز کویسچن، اور جب تک ریفیوجیز کے سوال پیدا ہوتا ہے، پاکستان پوزیشن از فیئر ون، پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل درست ہے. ایز دس کنٹری سمپلی کین ناٹ افورڈ اے فریش انفلکس، کیونکہ پاکستان مزید ریفیوجیز کو افورڈ نہیں کر سکتا. دیر فور پاکستان مسٹ ورک ود UN، اس لیے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور جو دوسری عالمی باڈیز ہیں ان کے ساتھ، ایز ویل ایز دو اسٹیٹس دیٹ ہیو بین میڈلنگ ان افغانستان انٹرنل افیئرز، اور ایسے اسٹیٹس کے ساتھ بھی جو افغانستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کر رہی تھی پچھلی کچھ دہائیوں سے، ٹو انشور افغان سویلینز آر سیفلی ہاؤسڈ، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو افغان کے سویلینز ہیں، نان کمبیٹنٹس ہیں، ان کو پناہ حاصل ہو اپنے ہی ملک کے اندر کنفلکٹ سے دور. انٹرا افغان پیس ٹاکس شوڈ بی پروموٹڈ، افغان کے اندر جو امن کی بات چیت ہے افغان طالبان اور کابل گورنمنٹ کے درمیان، اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. بٹ دا گلوبل کمیونٹی مسٹ بی ریڈی، لیکن عالمی برادری کو تیار رہنا چاہیے فار دی امییننٹ کولیپس آف افغان اسٹیٹ، اپروچنگ فال آف افغان اسٹیٹ کے لیے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کینسلنگ عورت مارچ. دا کینسلیشن آف عورت مارچ فیصل آباد از ایگزیکٹلی ون آف دوز آئسولیٹڈ انسیڈنٹس، یہ جو کینسل کیا گیا ہے عورت مارچ کو، یہ ایک مثال ہے ان علیحدہ انسیڈنٹس کی، ایونٹس کی، وچ وین ویوڈ کولیکٹیولی، اگر ان کو مجموعی طور پہ دیکھا جائے، ریویل جسٹ ہاؤ ڈیپ سیٹڈ پیٹریارکی اینڈ میزوجینی آر ان آور کنٹری، کے یہ پیٹریارکی یعنی کہ میل ڈامیننس اور میزوجینی بیہیویئر اگینسٹ وومن کتنے زیادہ ڈیپ روٹیڈ، ڈیپ سیٹڈ ہیں ہمارے ملک میں. اکارڈنگ ٹو رپورٹس کے مطابق عورت مارچ فیصل آباد کے جو آرگنائزرز تھے ان کو NOC نہیں دیا گیا سنڈے آفٹرنون کو کہ وہ یہ ایونٹ ہیلڈ کر سکیں. افیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے جو عورت مارچ فیصل آباد کا، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ مارچ کو پٹ آف کیا گیا ہے سیکیورٹی اور محرم کنسرن کی وجہ سے. ہاؤور، تاہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ عورت مارچ آرگنائزرز گیو اے ٹربلنگ اکاؤنٹ آف ایونٹس، جو ہیومن رائٹ انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ ہیں اور اسی طرح سے عورت مارچ کے آرگنائزر ہیں، انہوں نے ایک ٹربلنگ اکاؤنٹ دیا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس کے بارے میں، یہ انڈیکیٹ کرتے ہوئے کہ اس کی ایک مختلف وجہ ہو سکتی ہے. دیر ور رپورٹس، یہ رپورٹس آئی ہیں کہ فیصل آباد اسسٹنٹ کمشنر ناٹ اونلی ڈینائڈ دیم پرمیشن ٹو ہولڈ دی مارچ، فیصل آباد کے اسسٹنٹ کمشنر نے نہ صرف ان کو عورت مارچ ہیلڈ کرنے کی پرمیشن نہیں دی، بٹ وینٹ سو فار ایز ٹو تھریٹن دی اسٹوڈنٹ آرگنائزر ود اریسٹ، بلکہ یہاں تک گئے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزر کو اریسٹ کر لیا جائے گا. ون آرگنائزر ریویل، ایک آرگنائزر نے یہ ریویل کیا ہے دیٹ اے ڈے بیفور دی مارچ واز سپوز ٹو ہیلڈ، ایک دن پہلے جب یہ مارچ ہونے جا رہا تھا، اے بینڈ سیکٹیرین آؤٹ فٹ، ایک ایسی مذہبی جماعت جس کو بین کیا گیا ہے، ہیلڈ اے پریس کانفرنس، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے سلیٹنگ دا وومن رائٹس موومنٹ، اور انہوں نے اٹیک کیا ہے، کرٹیسائڈ کیا ہے عورتوں کے حقوق کی موومنٹ کو. دا ایٹیٹیوڈ آف اسسٹنٹ کمشنر از ایکسٹریملی پرابلمٹک، جو رویہ ہے AC کا وہ بھی بہت زیادہ پرابلمٹک ہے، اینڈ ڈیمانسٹریٹس ایدر ہاؤ انٹیمیڈیٹڈ دی ایڈمنسٹریشن فیلز، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنی زیادہ تھریٹنڈ فیل کرتی ہے انتظامیہ، وین ریڈیکل ایلیمنٹس کاز اے کموشن، جب اس طرح کے ریڈیکل فار رائٹ ایلیمنٹس جو ہیں سیکٹیرین بیس پہ ڈسٹربنس کاز کرتے ہیں. اینڈ دا بیکورڈ مائنڈ سیٹ دیٹ اے لارج نمبر آف دوز رننگ دا افیئرز آف اسٹیٹ ڈیم سیلز ہاربر، اور جو ایک قدامت پسند مائنڈ سیٹ ہے بہت سارے ایسے لوگوں کا جو اسٹیٹ کے افیئرز کو رن کر رہے ہیں. ہاربر کا مطلب ہوتا ہے کیپ کرنا، چیریش کرنا کوئی بھی ایٹیٹیوڈ. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دس از ناٹ دا فرسٹ انسیڈنٹ، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب عورت مارچ کے آرگنائزر کو ڈینائی کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے ان کا آئینی حق کہ وہ احتجاج کر سکیں، پروٹیسٹ کر سکیں بائی آرگنز آف دی اسٹیٹس، اور یہ کن کی جانب سے ڈینائی کیا گیا ہے، اسٹیٹ کے آرگنز کی جانب سے اور اتھارٹی کے فگرز کی جانب سے. اگر ہم پچھلے سال دیکھیں، ایک میوریل پینٹڈ ٹو ایکسپریس سالیڈیرٹی ود دا موومنٹ واز بلیکنڈ بائی وینڈلز. ایک میوریل کیا ہوتا ہے؟ پیس آف آرٹ ورک جو ڈائریکٹلی ڈسپلے کیا جاتا ہے وال پہ، تو یہ جو کہ کیا جانا تھا یکجہتی شو کرنے کے لیے اس موومنٹ کے ساتھ، اس کو بلیکنڈ کر دیا گیا، اس کو بلیک کر دیا گیا، ڈارک کر دیا گیا ہولی گنز لاؤڈس کی جانب سے. اور یہ کب ہوا؟ کیپٹل پولیس کی پریزنس میں ہوا، موجودگی میں ہوا. while several participants were injured، اور بہت سارے جو پارٹیسپینٹس تھے وہ بھی زخمی ہوئے جب لوگوں نے ان پہ سٹونز پھینکے. ان 2019 میں KP کے اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی تھی اینول فیچر کے بعد، اینول عورت مارچ موومنٹ کے خلاف، اور اس کو شیمفل قرار دیا تھا. مین وائل، اسی اسنا میں مارچ آرگنائزرز اینڈ پارٹیسپینٹس روٹینلی فیس تھریٹس اینڈ ابیوز
آن لائن جو آرگنائزر ہوتے ہیں اور پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور گالم گلوچ کیا جاتا ہے آن لائن بھی، اور سم ٹائمز پولیٹیکل لیڈرز کی جانب سے بھی ایسا ہوتا ہے. ایز دیز انسیڈنٹس ایوری کیس آف ریپ، آنر کلنگ، ڈومیسٹک وائلنس اینڈ ڈسکریمنیشن انڈیکیٹ، اس طرح کے واقعات اور جو ریپ کا، آنر کلنگ کا، گھریلو تشدد کا اور ڈسکرمنیشن کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں ہمارے ملک میں ان کو ریسل کرنے کی، لڑنے کی ضرورت ہے اپنے حقوق کے لیے اور ہر قدم لینے کی ضرورت ہے. From helping them achieving their agency, the state has contributed to strengthening those who want to snatch their rights away. بجائے اس کے کہ ان کو اسٹیٹ اس طرح کی سپورٹ کرتی کہ وہ اپنا رائٹ حاصل کر سکیں، اسٹیٹ نے اپنا حصہ ڈالا ہے ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ کرنے میں، اسٹرینگتھن کرنے میں جو ان کا، عورتوں کا حق ان سے چھین لیتے ہیں. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. تو آپ کو یہ تمام ایڈیٹوریلز مل سکتے ہیں خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ سے، جو کہ آپ پلے اسٹور پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.